बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मामला तय पा जाना और एहतजाज का ख़त्म हो जाना यकीनन खुशाइंद पेशरफ्त है और जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड। हुकूमत और TLP के दरमियान मामला तय पा गए, मुआहिदा हो गया, जिसका कल हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद थे, मौलाना बशीर फारूकी साहब मौजूद थे, हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। मुआहिदे की तफसीलात नहीं शेयर की गई और ये कहा गया कि इस मुआहिदे में जो बातें तय हुई हैं इनके नताइज जो हैं वो कमिंग वीक से आना शुरू हो जाएंगे और कुछ नताइज सामने आ भी रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और जो स्टीयरिंग कमेटी इसके अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही अली मोहम्मद खान साहब करेंगे, और उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जो मुआहिदा तय पाया है हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान, उसकी रूह से जो कारकुनान हैं उन्होंने वज़ीराबाद की सड़क से उठकर वो साथ एक खुले मैदान में आ गए हैं और ट्रैफिक जो है वो खुल गई है। साथ में इस्लामाबाद, दोनों जुड़वा शहर पिंडी इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स लगे हुए थे, वो भी हट गए हैं और उन्होंने TLP की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उन्होंने अपनी पासदारी शुरू कर दी, हुकूमत की जानिब से भी इस पर अमल दरामद होगा। और आज स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास भी हुआ, जिसमें जो मुख्तलिफ इसके चूँकि लीगल पहलू भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका जायज़ा लिया गया। ये अहम इशू है, इस पर हम ज़रूर इसकी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में इससे पहले भी फैज़ाबाद में 2 धरने हो चुके हैं। ये दोबारा लॉन्ग मार्च हो रहा था, एहतजाज की कॉल दी गई थी, सड़कें बंद थी, जिसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो ठप होकर रह गए थे। इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते कैबिनेट इजलास हुआ, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, DGI वफाकी वज़रा और रियासत ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। और जो कल शाह महमूद कुरैशी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बताया कि कौमी सलामती कमेटी जो हाईएस्ट एक फोरम है, उन्होंने ये फैसला किया कि जो मुज़ाकरात हैं इनको तरजीह दी जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी नतीजे पे बाहर तय हुए हैं। अब दुआ और उम्मीद यही है कि जो मुआहिदा हुआ है इसकी रूह के मुताबिक इस पर मनवन अमल हो। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है लाइव मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब ने, मारूफ डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कुछ ही देर में उनको वेलकम करते हैं। हमें मौलाना बशीर फारूकी साहब ज्वाइन करेंगे बजरिया DSNG लिंक कराची से। आप सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं और आपका कलीदी किरदार था। आप देख रहे थे कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हमरा आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और हुकूमत के मौक़िफ़ को हम आगे चल कर लेंगे। सदाकत अली भाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एजाज ऐवान साहब, सर बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम 10 तक लिए वक्त निकालने का। सर आप भी बताइएगा, ज़ाहिर बात है पूरा पाकिस्तान इससे इफेक्ट हो रहा था, मुतासिर हो रहा था, क्या कहेंगे इस मुआहिदे के हवाले से? इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि रियासत ने क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई या पोजीशन ऑफ वीकनेस दिखाई, और जो कलअदम तंजीम के साथ मामला तय पाए हैं, आपको यकीन है कि इस मरतबा मुआहिदे की रूह पर मनोन अमल हो पाएगा माजी से हट के? जी थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। देखिए बात यह है कि पहले तो इसका बयान ही बड़ा अजीब सा लगता है कि हुकूमत कलअदम जमात के साथ मुज़ाकरात कर रही है और उनके साथ बैठ कर एग्रीमेंट कर रही है। अगर वो कलअदम जमात है तो फिर मुज़ाकरात कैसे हैं? लेकिन इसकी अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट लीगल फ्रेमवर्क में वीकर फुटिंग पे थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्सेसेस की हैं, ज्यादती की है। अगर इन दोनों का मजमुआ देखें तो यहां तक तो कहना दुरुस्त है कि बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड, हुकूमत को भी ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी और उन्होंने भी किसी हद तक वायलेंस से गुरेज करते हुए वो सड़कें छोड़ दी हैं। लेकिन अभी तक उनका मौजूद रहना एक थ्रेट के तौर पे कि अगर आपने अमल दरामद ना किया तो हम दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, इसका विदाउट हैविंग सेड इन दोज मैनी वर्ड्स मतलब तो ये है कि अगर वो साथ वाले ग्राउंड में बैठ गए हैं तो वो कल उठ के दोबारा सड़क पे भी आ सकते हैं। तो मुआहिदा ठीक है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढना दुरुस्त बात है, लेकिन जो 3-4 काम गवर्नमेंट ने अधूरे छोड़े थे ये उसकी वजह से नए सिरे से ये एक एहतजाज सामने आया। और वो ये है कि जब गवर्नमेंट ने इन पर पहले पाबंदी लगाई थी MPO के तहत, तो लीगली सुप्रीम कोर्ट में उसका फॉलो अप बनता था और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी हुकूमत को चाहिए था कि वो जाएं
اور اس جماعت پر جو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر ہو چکی ہے، جی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، وہ اگر وائلنس کا طریقہ، بلیک میل کا طریقہ، اسٹیٹ پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو پھر اس جماعت کے اوپر پابندیاں لگانے کا جو لیگل طریقہ تھا وہ فالو کرنا چاہیے تھا، جو گورنمنٹ نے نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لیگل فوٹنگ پہ نہیں تھے سٹرونگ، اور جو ان کی لیڈرشپ پابند سلاسل تھی ان کا بھی میرے خیال میں وہ جو ڈیٹینشن کا پیریڈ تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب انہیں 3 ماہ سے زیادہ ہولڈ کرنا بھی لیگلی کورڈ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ وہ تحریک شروع کی اور دوبارہ مطالبات لے کر وہ سڑک پر آ گئے۔ طریقہ ان کا غلط، وائلنس کو کوئی انڈورس نہیں کرتا، احتجاج کو اور لوگوں کی زندگیوں کو اور کاروبار کو معطل کرنا کوئی انڈورس نہیں کرتا، اور اسی طرح جو بھی انہوں نے احتجاج کا طریقہ اپنایا وہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر ان کے مطالبوں میں کوئی لیگل لکونہ تھا تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ عدالت کا رخ کرتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جاتے اور حکومت کے فیصلوں کو لیگلی چیلنج کرتے، کیونکہ یہ راستے ان پر بند نہیں تھے۔ تو انفارچونیٹلی دونوں طرف سے جو قانون اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا، جو لیگل طریقہ تھا، اس سے گریز کیا گیا، باوجود تو نہ حکومت لیگلی کریکٹ تھی نہ وہ لوگ لیگلی کریکٹ تھے، جس کی وجہ سے قوم نے یہ ایک تماشا دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جب بھی چیزیں قانون کے تحت ہینڈل کی جائیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہینڈل کی جائیں، پریویلنگ لا آف دی لینڈ کے مطابق حل کی جائیں، تو پھر اس طرح کی وائلنس کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے احاطہ کیا، تو اب آپ کی رائے میں جو ظاہر بات ہے ایک لیسن لرن تو ہوتا ہے اس معاہدے کے بعد، چونکہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اس لیے ہم اس حوالے سے تو کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ they would have learned their lesson اور اب اس غلطی کو نہیں دہرایا جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے کچھ ہے، یقین دہانی سی ہے؟ دیکھیں یقین دہانی صرف اس حد تک ہے، جو اگین بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو کوئی علم نہیں ہے کہ معاہدے میں کیا طے ہوا ہے، جی لیکن جس طرح منیب الرحمان صاحب نے جن چند چیزوں کا انکشاف منیب الرحمان، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، منیب الرحمان ہی ہے نا؟ جی 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 بالکل، مفتی منیب صاحب نے، جی جی مفتی منیب صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ 2-3 باتیں جو ہیں، ان میں ایک بات تو جو انہوں نے کہی وہ بالکل حیران کن ہے اور لوگوں کو کچھ اور پکچر پینٹ کی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں فرانس کی ایمبیسی کو یا فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا، وہ تو سرے سے بات ہی نہیں تھی۔ ہم وہ تو جو جماعت ہے وہ لیگل گراؤنڈز پہ اپنے جو ڈیٹینشن تھیں اور جو پابندیاں تھیں ان کو چیلنج کر کے ان کو ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے طریقہ احتجاج کا اختیار کیا، لیگل نہیں کیا جیسے پہلے میں نے کہا، اور حکومت وقت نے بھی جو ہے اپنے تمام آپشنز ایکسرسائز طاقت کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ اب جب آرمی چیف کا حوالہ بیچ میں آ رہا ہے کہ ان کی وساطت سے، ان کی وجہ سے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ایک تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایک بہت مضبوط ادارہ اگر انہوں نے ضمانت دی ہے تو پھر جماعت بھی 10 دفعہ سوچے گی وائلیٹ کرنے کے لیے، اور حکومت بھی شاید اپنے بات کی پاسداری کرے گی۔ اب اجاز صاحب آپ نے یہ اہم نقطہ اٹھایا جو کہ آپ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات بھی کی، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، میں تعارف کرا دیا تھا، مولانا بشیر فاروقی صاحب، چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں، وہ آج ہی کراچی پہنچے اور اپنی گوناگوں مصروفیت کے باعث بھی انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا اور آرمی چیف کا ذکر چھیڑا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے، آپ کا بھی بیان میڈیا میں گردش کر رہا ہے جس میں آپ نے کہا، اور آپ کی وہ ملاقات کی تصویر بھی کافی زیادہ اس کی تشہیر ہوئی ہے جس میں آپ موجود ہیں، آرمی چیف موجود ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور عقیل کریم ڈھیڈی صاحب ہیں۔ سر بتائیے گا، کل کی پریس کانفرنس بھی آپ بھی موجود تھے، ایک اچھا کردار رہا علماء کی جانب سے بھی، اور حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ایک نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی تھی، پھر صدر پاکستان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے ملاقات میں آپ موجود تھے۔ سر اس دفعہ جو یہ معاہدہ طے پایا ہے، جو ایک درمیانی راستہ اختیار کیا گیا ہے، انتشار کی طرف نہیں بڑھے الحمدللہ، اب سر یہ مطلب حتمی طور پر اسی پہ تمام فریقین کاربند رہیں گے اور خدا نخواستہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال تو نہیں پیدا ہوگی جس میں ان کو سڑکوں پر آنا پڑے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سامنے آنا پڑے، پھر شہادتیں ہو جائیں اور ایک عام شہری جو ہے اس کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے؟ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ دیکھیں الحمدللہ جو مشقت اور محنت اس وقت پاکستان کے اداروں نے کی ہے، ریاست نے کی ہے، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ نہ کوئی دھرنا ہوگا نہ کوئی مارچ ہوگا، صرف اور صرف جو ہے نا اپنی پریشانیاں ریاست کو بتائی جائیں گی۔ ریاست جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے ان کی بات کو، جو معقول بات ہے اس کو سنے گی۔ جب ایک آدمی کو بھوک لگی آپ کھانا دے دیں گے تو پھر اس کو کیا ٹینشن ہے کہ کیوں کسی سے کھانا مانگے گا؟ تو مقصد کہنے کا ہے کہ اب جو ماضی میں معاہدے ہوئے تھے اس کی پاسداری نہیں ہوئی، نتیجتاً یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں اب نہیں کر سکتے، جو باتیں ہوئی ہیں اس سے آپ کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، پوری امید۔ اچھا مولانا صاحب، اب آپ نے کہا کہ ایسا معاہدہ ہوگا جو انشاءاللہ اب دوبارہ اس طرح کے واقعات نہیں دہرائے جائیں گے، جو بہت اچھی بات ہے، اور لوگ جو آپ کو سن رہے ہوں گے وہ اس پہ بہت ان کے لیے بھی باعث اطمینان بات ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل کی صورتحال بن گئی تھی۔ کچھ ہمیں بتائیں گے اب جو ہے اس معاہدے کو تو تفصیلات نہیں سامنے لائی گئیں اور اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ اس کے اثرات سے پتہ چلے گا، لیکن میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو ضرور بتائے گا کہ لوگوں میں تجسس پایا جاتا ہے کہ اس کے اثرات نتائج سے سامنے آئیں گے، تو کیا ہم سمجھیں کہ کتنے دنوں میں، مطلب ایک دو دنوں میں پتہ چل جائے گا، زیادہ زیادہ صورتحال واضح ہو جائے گی؟ اور کوئی موٹی بات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تفصیلات میں جائے بغیر؟ دیکھیں ایک بات یہ تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا پہلا دن ہی جو مذاکرات ہوئے اور پریس کانفرنس کے ہوتے ہی جی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وفاقی وزیر، صوبائی وزیر اور دیگر لوگ موجود ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ جو میٹنگیں ہوئی اس کا پہلے دن ہی نتیجہ آنا شروع ہو گیا کہ الحمدللہ پہلے دن ہی دھرنے نے سڑک خالی کر دی، کیونکہ اس کا ایک پہلا نکات یہ تھا کہ آپ جیسے ہمارا معاہدہ ہو جائے گا ہم سڑک خالی کر دیں گے اور ہم کسی برابر کسی میدان چلے جائیں گے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لمحے ہی ماشاءاللہ اس پر کام شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ جو قیدی حضرات ہیں ان کو اتوار کے دن جو ہے رہا نہیں کیا جا سک رہا تھا، لیکن الحمدللہ آج مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے سے مسائل ہیں جو 13 نکات پر مبنی یہ پورا بنا ہے۔ اس کو سیرہ راز میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ سرکار کی یہی تمنا تھی، وفاقی وزیر برائے امور خارجہ کی تمنا یہ تھی کہ یہ کسی کے پاس معاہدہ نہ رہے، یہ معاہدہ صرف مفتی منیب الرحمان کے پاس رہے، اور اس کو سیل پیک کر دیا گیا ہے۔ 10 دن کے اندر اگر خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا ہوگا نہیں، جیسا ماشاءاللہ ریاست نے اتنا زبردست قدم اٹھایا ہے اور ادھر سے ایسا زبردست قدم اٹھایا ہے کہ اب یہ معاملہ بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی تیزی کے ساتھ کل اتوار کا دن تھا اور رات کو تقریباً 11:30 بجے تک رات کو قومی اسمبلی کے اندر کسی کمرے میں ان کی میٹنگ ہوتی رہی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ایکشن لے لیا ہے۔ اچھا ایک بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں جو ہوتا تھا نا تو آخر ان کا بلیک آؤٹ ہو گیا، ان کی بات ریاست تک پہنچ نہیں رہی تھی، ریاستی اداروں نے جو کچھ کیا ظاہر وہ ان کی اپنی مجبوری ہوگی، آپ نے کھود دی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور اب جو ہے باقاعدہ یہ طے پایا ہے کہ کبھی بھی کوئی ان کے اوپر مشکل آئے گی اس تحریک کی تو مفتی منیب الرحمان اس کے ثالث بنیں گے۔ اچھا مفتی منیب الرحمان پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان ہے، تو ہر طبقے کے اندر قابل قبول ہے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اتنی لمبی تو ظاہر ساری باتیں ہوئی ہوگی اور اسی وجہ سے سارے کام ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے مقصد بریلی عقیدے کے طرح 20-22 علماء کرام کو بلایا، ان سے میٹنگ کی، اس کے بعد ان سے ہمارے صدر پاکستان نے بلایا، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، ریاست کے دونوں بازوؤں نے بڑا کام کیا، اور تیسرے بازو کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ ہے عدالتی کام۔ ریاست نے اپنا کام دکھا دیا اور بقیہ ہمارے ادارے نے کام دکھائے۔ اب انشاءاللہ جو قانون سازی کے معاملات ہیں، جو قانون کے معاملات ہیں، اس سے انشاءاللہ ریاست کے ساتھ ساتھ عدالت مدد کرے گی، مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ ہو جائے گا، پھر نہ کبھی دھرنے ہوں گے، نہ کبھی مارچ ہوگا، نہ کبھی احتجاج ہوگا، جو پیٹ میں درد ہوتا ہوگا وہ بتا دیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ماضی میں بھی یہ واقعات ہوئے، جب پی ایل پی نہیں بنی تھی تو اس میں بہت سارے نقصانات ہوئے، بسیں جلائی گئیں، جو باہر کے ملک کے ہوٹل تھے وہ جلا دیے گئے۔ وجہ کیا بنی؟ ریاست نے اس کام کو اپنے پر لے لیا۔ اگر جس پر عمران خان صاحب نے بہت سی باتوں کو پورے عالم میں پھیلا دیا کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ذاتی، اور اس کو آپ لوگ اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ لیا۔ اللہ نہ کرے فرانس کی حکومت نے جو کیا تھا
ریاست خود ہی پہلے سے بات کر لیتی، یہ باہر آتے نہیں. اب تو خیر ریاست عمران کی حکومت کے معاملے سے TLP بالکل جو ہے اس نے حکومت کو دے دیا کہ آپ تم جانو، تمہارا کام جانے. ہم نے اپنا جتنا خون بہا دیا، اب ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. اب پارلیمنٹ اس پر فیصلہ کرے اور اس پہ دیانتداری کرنی چاہیے. اور اللہ نہ کرے کل اور کوئی ملک کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی بکواسی ہوتی ہے، تو ریاست پہلے دن اس سے بات کر لینا. بھائی سارے کام ڈائلیکٹ سے ہوتے ہیں، ڈائلیکٹ نہیں کرتے. اچھا کیا یہ ریاست کی عوام کا کام ہے کہ وہ سڑکوں پہ گئے؟ خود ہی ریاست کا کھڑی ہو جائے، وزیر اعظم فوراً فرانس کے صدر سے ملاقات کر لیں. جیسے ہالینڈ کا مسئلہ ہوا، آج سے چند سال پہلے ہالینڈ کا مسئلہ ہوا تھا نا، انہوں نے فوراً ریاست میں. لیکن مولانا صاحب آپ کی قطع کلامی معذرت، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کی بہت ہی جسے کہتے ہیں قابل مذمت اور کبھی حرکت کی جاتی ہے تو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ تو بڑی پرزور انداز میں اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے. اور اس کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو UN جنرل اسمبلی کے ہر خطاب میں اسلاموفوبیا کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ اس طرح کے واقعات سے دل آزاری ہوتی ہے اور اس کا پھر ریئیکشن آتا ہے، رد عمل آتا ہے. اس کا اظہار تو بارہا مرتبہ عالمی اور قومی فورم پر کیا گیا ہے. اس حکومت نے کیا ہے، اس حکومت کے لیے صدقہ جریہ بنے گا کہ وہ ایسے قانون سازی کر لے کہ آئندہ پوری دنیا میں کبھی بھی مسئلہ ہو تو عوام کو باہر نکلنے نہ پڑے نا. اول تو یہ نمک ہونے نہیں چاہیے. لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے. 30 دجال پیدا ہوں گے تو پیدا تو ہوں گے نا. جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیشن ڈے کی ہے وہ ساری پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح کے دجال پیدا ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ریاست جب اس کو اپنا کام سمجھے گی، جیسے عمران خان نے UNO میں اور OIC میں ہر جگہ اپنی بات کی ہے اور اپنے طور پر اس میں کام کر رہے ہیں. ہم نے عمران خان کی بات کی تو تعریف کی ہے نا. لیکن یہ ایسی قانون سازی کر دے کہ میرے پیارے آقا پر ختم نبوت پر کوئی بات دنیا میں کر نہیں سکتا، کرے گا تو سب سے پہلے ریاست کھڑی ہو جائے گی. جب ریاست کھڑی ہو جائے گی تو لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک. میں اعجاز امان صاحب کو بھی شریک گفتگو. اعجاز صاحب کیا کہیں گے سر؟ آپ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب جنہوں نے بڑا اچھا اس میں اپنا صلح میں اور معاہدہ کرانے میں اپنا کردار ادا کیا اور ماشاءاللہ جو ان کا ادارہ ہے، میں آن ایئر کہتا ہوں کہ وہ زبردست کام کرتا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جس طرح کے زبردست کھانا لوگوں کو دینا، ان کی امداد کرنا، وہ تو تعریف اس کی بہت زیادہ بنتی ہے. کیا کہیں گے اعجاز امان صاحب جو گفتگو آپ نے سنی مولانا صاحب کی؟ دیکھیں اس میں وہی دونوں پہلو وہ کور کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام کا جو کردار ہے اس کی تعریف ہمیں کرنی پڑے گی کہ انہوں نے مل کر ایک ذمہ داری اپنی نبھائی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دونوں طرف سے وائلنس کو روکا، جو اچھی بات ہے. حکومت نے بھی طاقت استعمال نہیں کی اور دوسری طرف سے بھی ان کا احترام کیا گیا اور وائلنس نہیں ہوئی. تو اس سے تو ونر ہیں پیپل آف پاکستان اور دونوں سائیڈیں. لیکن اب اس سے آگے کی بات بھی جو وہ کر رہے ہیں، میں اگر مجھے درست سمجھ آئی ہے تو کہ جو فورن پالیسی کا ریسپانس ہے، جو دوسرے ممالک سے ریسپانس ہے، وہ حکومت وقت کرے گی. جو ان سے احتجاج کرنا ہے، قانون سازی کی بات کرنی ہے، انٹرنیشنل فورم پر اٹھانا ہے یا فورن پالیسی لیول کے جو ایکشن ہیں، وہ حکومت پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے اور وہ ابھی تک تو باحسن طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں. ملک کے اندر کے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ وائلنس کریں اور اپنے گھر میں آگ لگا دیں جبکہ بلاک فہمی یا گستاخی ملک سے باہر کی جائے. تو اگر اس طرح کی ریئلائزیشن تمام لوگوں میں آ جائے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہوگا اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. مولانا صاحب ایسا ہی ہے نا سر؟ یہی آپ نے بات کی نا اور ہم صحیح سمجھے. اور دوسرا مولانا صاحب میں ضرور یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ جی پہلے آپ اپنی بات کیجئے گا. جی پہلے آپ اپنی بات کریں، پھر میرا ضمنی سوال ہے. ایسا ہی ہے، ریاستی ادارے رسول پاک کو اپنا نبی مانتے ہیں، مانیں گے. بلا شبہ گستاخی کو سزائے موت سمجھتے ہیں، سمجھیں گے. مگر ریاستی ادارے اگر کھڑے ہو جائیں نا تو کبھی بھی عوام باہر نکلے گی. عوام کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے بھائی. تو عوام کو اتنی پریشانی ہے، انتہا نہیں. اس مہنگا میں کون نکلے گا؟ یہ جو کل رات کو 2 بجے ہم پہنچے ہیں دھرنے کے اندر، تو اتنی شدید سردی میں لوگ روڈوں پہ سو رہے، کیسے سوئیں گے سر؟ اب لوگ کیسے اپنی قضا حاجت کرتے ہوں گے، کیسے کہاں جاتے ہو، کھانا کہاں کھاتے ہوں گے؟ کوئی انسان تو ہے وہ بھی، یہ نہیں ہے انسان. اچھا وہ اس میں کوئی مدرسے کے بچے تو ہے نہیں، وہ تو عوام ہے، پبلک ہے. آپ دیکھو اکثر لوگوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، ننگے سر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا شعبہ ہے، میرا پاکستان جمہوری پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوری پاکستان ہے. جی پہلے اسلام کا نام آتا ہے. اگر اسلام کا نام آتا ہے تو اسلام کی پاسداری اور اسلام کی علم برداری وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا چیف جسٹس، سب پر فرض بنتی، سب پر ہے. اچھا یہ مجھے مولانا صاحب ضرور بتائے گی، تو آپ نے صحیح کہا، یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے کہا کہ سب پر فرض ہے. ہمارے ایمان کامل نہیں ہے اگر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ان سے ہم عاشقان نبی نہ ہوں.
لیکن یہ مولانا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بھی ایک بریلوی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی تھا، آرمی چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ پریس کانفرنس میں موجود تھے، آپ کی ٹی ایل پی کے زعماء سے بھی بات ہوتی ہوگی۔ یہ جو سر یہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جب ہمارے جو پولیس والے ہیں، میں اس لیے ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے اس پہ بڑے پروگرام کیے، ان کی شہادتیں ہوئیں، وہ بھی عاشقان رسول ہیں، جو غلام رسول صاحب ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، آج بھی ایک جو زخمی پولیس اہلکار تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے لیے بھیجے گئے، آپ لوگوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور کہا کہ راستے میں سے کانٹے بھی اٹھا دو، یہ پتھر مار کے اور ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونا، اس کی بھی تو مذمت ہونی چاہیے نا مولانا صاحب؟ دیکھیں، ایک سے بات درست آپ کر رہے ہو اور مذمت ہونی چاہیے۔ میری کل شورا کے ایک بہت بڑے مفتی سے بات کی، تو ہم لوگ سب شورا کے لوگوں سے مل رہے تھے، کل ریاست پر ہم سب مل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ایک مرتبہ دیکھا کہ کتیا نے راستے میں بچے دے دیے، جی ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کہ اب یہاں کھڑے رہو جب تک کہ یہ سائے بچوں کو نہ کر لیں۔ تو جی ہم لوگ اس نبی کے ماننے والے کہ ایک کتیا کا راستہ بھی ہم جو نہیں روکنا چاہتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ باہر نکلتے ہیں تو ملک دشمن عناصر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو جلاؤ گھیراؤ میں، اور ہماری پولیس والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ یہ کسی کے ایجنٹ ہے۔ جناب اعلیٰ آپ کو پتا ہے جب یہ لوگ باہر نکلیں گے تو راستے بنے گے۔ اس مرتبہ بھی دیکھو ریاست نے کیا کیا، اس مرتبہ ماہ ربیع النور شریف میں یہ کھڑے ہو گئے احتجاج کرنے کے لیے، کہاں رحمت اللہ مسجد میں، اور وہاں کئی دنوں تک یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے پاس نہیں گیا، تو آخر ان کو مجبور ہو کے باہر نکلنا پڑا۔ تو میں ریاستی اداروں کو کہوں گا کہ آپ کی اولاد ہے، دیکھیں حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو 10 افراد پر حاکم بنا، یہ تو 22 کروڑ کا حاکم ہے نا، وہ قیامت کو اس طرح آئے گا اس کے ہاتھ یوں بنے ہوں گے، دیکھیے آپ دیکھیں، اور اگر اس نے اپنی رعایا کو اولاد سمجھا ہوگا اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ورنہ جنرل پھینک دیا جائے گا۔ تو بھائی ان ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ان کی بھی بات سنی جائے۔ دیکھیے یہ سیاسی پارٹی ہے، 25-30 لاکھ انہوں نے ووٹ لیے، آپ نے ان کے خلاف بلیک آؤٹ کر دیا، کبھی ان کو بھی تو سامنے لاؤ۔ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، ان کے 40 افراد شہید ہو چکے ہیں، 40 افراد۔ اچھا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو قیدی ہیں ان کے، وہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو 70 سال برتاؤ نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قصور کیا ہے کہ یہ ختم نبوت اور رسالت کے پروانے ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال سر مسئلہ یہ کہ تاریخ دونوں سے بچتی ہے، ان کے نظریات تو یہ ہے جو میں آپ کو قسم کھا کہہ سکتا ہوں کہ ان کے شورا کے اہم ترین آدمی نے کل یہ ہمیں بتایا کہ ہم اس نظریے کے حامل ہیں کہ ہم ایک کتیا کے بچے کا راستہ نہیں روکنا چاہتے۔ تو یہ جنرل اعجاز صاحب آپ سر کیا کہیں گے ریاستی اداروں کے، چونکہ آپ بھی ایک ریاستی ادارے میں اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا کردار ادا کریں تو ایسی نوبت نہیں آتی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میں اس لیے سوال رکھا کہ وہ 7 کے قریب پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں اس احتجاج میں، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ آج بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، اگر ٹی ایل پی کے بھی ارکان شہید ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی بالکل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ کل عدم ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک آؤٹ ہے، ہم تو ظاہر بات ہے اگر وہ پروسکرائبڈ ہیں تو ہم تو ان کو نہیں دکھا سکتے، یہ تو ریاست کا فیصلہ ہے، تو پی ٹی وی بھی تو ہم ان کی خبر نہیں چلا سکتے اور نہیں بات کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا فائنل ورڈ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات ریاست کے لیے تمام شہری، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں یا وہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حصہ ہوں، تمام کے جان و مال کا تحفظ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو حکومت وقت پر ہوتی ہے۔ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ تشدد کا راستہ کسی کو بھی اختیار نہ کرنا پڑے، اور طاقت کا استعمال بالکل اسی وقت کیا جائے جب بالکل ناگزیر ہو جائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر پہلی دفعہ جب وائلنس ہوئی تھی تو جو لیگل طریقہ اختیار کرنا تھا اس کو کرتے، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پابندیوں کی اگر فیصلہ کرتے تو آج حکومت کے خلاف یا ان کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قانون کی نظر میں ادھر حکومت کو جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایم پی او کی گرفتاریوں کو جب تک لیگل کور بعد میں نہ دیا جائے اور ان کو ایک مخصوص مدت کے بعد کورٹ میں پیش نہ کیا جائے تو لیگل چارہ جوئی کا حق تو جماعت کو پہنچتا تھا۔ تو دونوں طرف سے لیگل اداروں کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، تاکہ ایک عام بے گناہ شہری کو اکسا کر سڑکوں پر لانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ تالی، جیسا کہ انہوں نے کہا بشیر صاحب نے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو کورس کریکشن کی دونوں طرف ضرورت ہے۔
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना बशीर फारूकी साहबा कि फारूकी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया। एंड अल्लाह ताला आपके जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको और अल्लाह आपका मददगार हो। और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा हुकूमती नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखेंगे। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इसी इशू से मुतल्लिक सवालात कर रहे होंगे। ज़रूर देखिएगा, एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की ज़रूरत है? शायद। बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और पीटीए की कोर कमेटी के मेंबर हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब बताइएगा, हुकूमत ने मामला तय पा गए हैं कलदन तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। एक खुशैन पेशरफ्त है इस लिहाज से कि इंतशार नहीं फैला और बेटर सेंस ने प्रिवेल किया, लेकिन आपके सियासी मुखालफीन और नाकदीन इस पर कुछ इतराज़ात उठा रहे हैं। मैं सोचा क्यों ना आपसे इस हवाले से जवाब लिया जाए। बताइएगा, ये जो मामला तय पाए तो हुकूमत और रियासत ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात किए या फिर पोजीशन ऑफ वीकनेस से, और दूसरा मुआहदे की तफसीलात को मख्फी क्यों कर रखा गया है? सदाकत अली अब्बासी साहब। देखिए अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के बाद। देखें, कभी भी जब रियासत पे ये सवाल आ जाए कि रियासत में ताकत का इस्तेमाल करना हो और सामने रियासत के अपने शहरी हों, और उसमें कुछ लोग तो ज़ाहिर है गलत भी हो सकते हैं और वो किसी एजेंडे का हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सरियत उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे इतना ज़्यादा शऊर नहीं रखते और शायद किसी मजहबी अकीदे की वजह से या किसी और जज्बात की वजह से वो उसमें आ जाते हैं। लिहाजा किसी भी मसले का हल अगर पुरअमन तरीके से हो जाए, डायलॉग के जरिए से हो जाए, मुज़ाकरात के जरिए से हो जाए, तो उसमें बेहतरी समझी जाती है और बेहतरी होती है जी। हाँ, कुछ ऐसे मसाइल हैं और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन मसलों की एक हिस्ट्री भी है और अभी उन मसाइल से हम नबर्द आजमान नहीं हुए एज अ कौम, एज अ रियासत, और वो हमारे इश्यूज हैं जो हमें हॉन्ट करते हैं काफी अरसे के बाद। लेकिन जब एक दफा फिर शहरियों की जिंदगी की, उनकी जान की बात आए तो बहुत जगह पे बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे और अपने जो बेसिक इश्यूज हैं, फंडामेंटल जो इश्यूज हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर इस मसले का पुरअमन हल निकाला है। शायद आप कहें कि कोई मिसाली या आइडियल तो शायद ना हो, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान में जिसमें तारीख है, लाल मस्जिद का वाक़या है, जिसमें मॉडल टाउन में मसाजिद के ऊपर 100 बंदों को गोलियां लग के 14-15 बंदों के अमवात शहीद होने की बात है, उस सारे सिनेरियो में ये मैं आपको बताता हूं कि ये पुरअमन हल है और पाकिस्तान के जो रियासती इश्यूज है उनकी बिल्कुल जो डोमेन है उसके अंदर मसाइल हल हुए हैं। आपने तीसरा सवाल किया कि तफसीलात मख्फी रखना। हर मसले का एक पहलू अंदरूनी होता है और एक उसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट होता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जहां पाकिस्तान के कौमी सलामती के और पाकिस्तान के दीगर मुआशी अमूर जेर बहस होते हैं, जिसमें FATF है या दीगर है। उन सब के हालात में इसकी मुनासिब वक्त पे जब हुकूमत डिसाइड करेगी तो ये मेरा ख्याल है पब्लिक के सामने भी आ जाएगा। लेकिन टिल द टाइम कौमी मफाद में और पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको मद्देनजर रख के हुकूमत इसका मुनासिब वक्त पे इसका फैसला। अब भाई साहब, ये आपने कहा कि मौजूदा हालात में तनाजुर में कि आइडियल नहीं लेकिन एक एक्सेप्टेबल फैसला है, आपकी बात को फेस वैल्यू पे मान लिया जाए।
یہ جو سر شہادتیں ہوئی پولیس کے نوجوانوں کی 5 اب تعداد بتائی جاتی ہے، 2 اس سے پہلے ہوئے تو 7 ٹوٹل ہو گئے. ہم نے لاسٹ ویک حسان خاور صاحب سے بات کی تھی، ترجمان حکومت پنجاب. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات تو جب حکومت سمجھے گی تو سامنے آئے گی، لیکن میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. لیکن بینگ این اتھینٹک اور رسپانسبل اسٹیٹ براڈ کاسٹر میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا ان تفصیلات میں جائے بغیر کیا جنہوں نے ان کا قتل کیا یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ جو پولیس کے جو فیملیز ہیں ان کی تسلی ہو سکے. فنڈامنٹل جو ہے میں نے ایک بات کی تھی اس کو دبے لفظوں میں کہ فنڈامنٹل یہی ہے کہ کوئی بھی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے کسی دوسرے شہری کا نقصان ہوا ہے اس کے جان کا یا مال کا جی اس پہ نہ معافی ہے اور نہ معافی ہونی چاہیے، وہ بالکل اس پہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے. لیکن اگر ایک جگہ پہ 10 بندوں نے کوئی کرائم کیا ہے تو کیا ادھر 10,000 بندہ کھڑا ہے، آپ 10,000 بندے کو ایک جھگڑے میں یا ایک وائلنس میں یا ایک تشدد میں دھکیل دینا کوئی ریاست کی عقل مندی ہوتی؟ بالکل نہ ہوتی. لیکن ریسٹ ایشور قوم کو اپنے سرکاری ٹی وی کے ذریعے کہ جو قانونی ہے جو لوازمات ہیں اور جن لوگوں نے قانون توڑا ہے اور جو لوگ اس تشدد میں یا لوگوں کے جان و مال کا نقصان میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہوگی. کوئی معاہدہ ہو جائے لیکن بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں ریاست کی رٹ کے ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک اور سوال صداقت علی وائس صاحب، چونکہ یہ کالعدم تنظیم کے تحت چوتھا معاہدہ ہے. اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نون لیگ کے دور میں وزیر داخلہ تھے، انہوں نے معاہدہ کیا، پھر آپ کے دور میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، پھر شیخ رشید صاحب، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، وزیر خارجہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کی موجودگی معاہدہ طے پایا ہے. اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ اس مرتبہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ منون عمل ہوگا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان میں نقص امن کے واقعات نہیں ہوں گے؟ اس کو یقینی کیسے بنایا جائے گا اور آپ کتنے اس حوالے سے آپٹیمسٹ ہیں کہ اس دفعہ کا جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا کلی طور پہ دونوں طرف سے؟ دیکھیں ریاست تو کوشش یہ کرتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اب سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہے اور ہماری حکومت کا اس مسئلے کو بڑھانے میں کوئی کسی جگہ پہ کوئی کردار نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل فورمز پہ نبی پاک کی حرمت کو اور پاکستان اسلام کی جو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کو میں سن پا رہا ہوں، جی پلیز گو اہیڈ. اچھا، اسلام کے جو اسلامو فوبیا کا کانسیپٹ تھا جس طریقے سے وزیر اعظم نے لیا تو ہم نہیں سمجھتے کہ اب گروہوں کو جتھوں کو اس کی ضرورت رہ گئی ہے. موجودہ سینیریو میں پاکستان کا وزیر اعظم سچا عاشق رسول ہے اور ایک اسٹیٹ لیول پہ جو رسپانس ہو سکتا ہے ہر مسئلے کا وہ دیا جائے، بجائے کہ کوئی ایک گروہ آ کے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے وہ ایسی کام کرے جس میں اس ملک کو، اس ریاست کا، اس کے شہریوں کا نقصان ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لہذا بالکل یہ ایک وائلنس سے تو بچا گیا ہے لیکن مسئلے کو مستقبل میں مزید سب سائڈ کرنے کے لیے بھی ایک شارٹ ٹرم، ایک میڈیم ٹرم، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی زیر غور ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی جتھا جو ہے وہ اس طرح اس مذہب کی بنیاد پہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو اور عوام پاکستان کی جو آزادی، ان کی فریڈم آف موومنٹ ہے اس کو چیلنج نہ کر سکتے. کور کمیٹی کا بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سر میں اجلاس ہوا، آپ اس کے ممبر ہیں، کچھ بتائیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے میڈیا میں آ رہا ہے، پرائیویٹ میڈیا میں، کہ اس میں اعتماد میں لیا کور کمیٹی کو. کچھ اس حوالے سے آپ کے پاس اطلاعات ہو جو انسائیڈ انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں کور کمیٹی میں ظاہر ہے یہ جو موجودہ سینیریو ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی اور اس پہ پارٹی کا کیا موقف ہے اور پارٹی کے مختلف زعماء نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا. اس کے علاوہ جو بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں ان کی تیاری کے لیے کہا گیا اور پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کو مزید موبلائز کرنے کے لیے اور مزید اس کی تنظیم سازی مضبوط کرنے کے لیے اور نیچے الیکشن کی تیاری کے لیے ہمیں ٹاسک دیا گیا. اس پہ یہ میٹنگ تھی. باقی جتنے قومی ایشوز ہیں خاص کر مہنگائی کو جو ڈیل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی آ رہی ہے جس میں کوئی 1.25 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ریلیف کا پیکج آ رہا ہے، وہ بھی ٹائم پہ اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اس پہ ڈسکشن ہوئی اور ظاہر ہے جو پولیٹیکل چیلنج ہیں اس گورنمنٹ کو خاص کر مہنگائی کا اور معیشت کے دیگر انٹرنیشنل جو ایسپیکٹ ہیں ان پہ تفصیلاً گفتگو ہوئی. آپ کے لیے یہی ہے کہ ایک تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے
वेलकम बैक व्यूअर्स। आप गुफ्तगू सुन रहे थे सदाकत अली अबाइस साहब की, बीच में लाइव कट भी आया और ज़ाहिर बात है क्रिकेट के मैचेस भी चले। T20 वर्ल्ड कप कल पाकिस्तान का भी मैच है। उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस ग्रुप में टॉप रैंकिंग पे लाए और फिर सेमीफाइनल खेले। लेकिन जो दूसरा मौजू है, क्योंकि पहला मौजू तो हमने टच कर लिया, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जारी किया। इसमें कुछ नई चीज़ें लेकर आई हैं। इसके ज़रा टेक्निकल इशूज़ पे ज़रा बात करेंगे, पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे हमने सदाकत साहब से भी बात की। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब ने। शाह खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। पहले भी जब आया था तो हमने आपके साथ एक खसूसी नशिस्त की थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह बनी कि सदर मुमलिकत ने एक माह से कम अरसे में नैब कवानीन में दोबारा एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, और अब बताया गया है जो इसके चीदे चीदा नुकात हैं कि इसमें वो कुछ इस्तिस्ना जो नैब का ऑर्डिनेंस 1999 में आया था उस पर हर चीज़ डाल दी गई थी, लेकिन नैब के परव्यू से निकाली गई थी। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको दोबारा नैब के परव्यू में लेकर आ गए हैं, और चेयरमैन नैब को हटाने के हवाले से भी तब्दीली और तरमीम इसमें लाई गई है। जैसे शाह खावर साहब ज़रा पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा। जी देखिए, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कोई कानून मजाक नहीं होता कि आप उसको एक मोम की नाक है, आप उसको आज इधर मोल्ड कर दें, कल किसी और जगह मोल्ड कर ले, उसको लंबा करके उसको छोटा कर दें। देखिए, ये कभी भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता ऐसी कवानीन साथी। देखिए, वो क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि जब आपने 6 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस निकाला, उस ऑर्डिनेंस में आपने बहुत सारे जो जराइम थे जो NAO 1999 में थे उनको आपने नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया। ठीक है जी। और फिर अदालतों को आपने इख्तियार दे दिया कि आप वो केसेस जो हैं वो ट्रांसफर कर दें मुतलका महकमों को या मुतलका अदालतों को। और बहुत सारे केसेस में उस ऑर्डिनेंस, सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के केसेस पे 6 अक्टूबर के बाद बहुत सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए। उसमें कुछ मुदारबा के केसेस थे, कोई जो है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस थे, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चले गए। इसी तरह अगर उसको इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो 1 नवंबर को जो इन्होंने नाफिज किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका इतलाक आज से ही होगा लेकिन इसका इफेक्ट 6 अक्टूबर से होगा जी। तो ये कोई मजाक नहीं कर सकते आप किसी कानून से। उसकी वजह ये है कि जो 6 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जितनी भी लोगों के हकूक क्रिएट हो चुके हैं उस ऑर्डिनेंस के, सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत, उसमें जितने कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिए हैं, जितने एक्ट्स हो चुके हैं, वो आइन का एक आर्टिकल है 264 आइन पाकिस्तान 1973 का जी। वो ये कहता है कि वो ऐसे कवानीन जो बेशक रिपील भी हो गए हों, उस दौरान जितने फैसले हो चुके हों, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जा चुके हों, जितने लोगों के हकूक क्रिएट हो चुके हों, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेंगे और वो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो कानून कभी खत्म नहीं हुआ, कभी रिपील नहीं हुआ। तो ये जितने भी अभी मुकदमात जो जा चुके हैं और इनको अभी ये कहा जा रहा है कि ये 6 अक्टूबर से दोबारा पोजीशन बहाल हो जाएगी, ये इतना आसान काम नहीं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आसान काम नहीं, वो तो सर आपने ये तो स्पिरिट बताया कि आसान काम नहीं, लेकिन एज वी स्पीक, एज दिस ऑर्डिनेंस से अब वो जो केसेस थे मुजारबा के आपने बताए, और इसके अलावा धोखाधड़ी, फ्रॉड के, प्राइवेट लोगों के हवाले से भी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इसमें आया है, वो एज वी स्पीक अब वो नलिफाई हो गए हैं, वो अब खत्म हो गए हैं। वो दोबारा मतलब अगर वो ट्रांसफर भी हुए या उस पर अगर कोई फैसले आए तो वो कलअदम हो गए हैं, ऐसे ही समझा जाएगा? जी, मैं इसको सिंपल अल्फाज में ये कहूंगा कि 6 अक्टूबर जब से ये ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ है और जब से 1 नवंबर जब ये नया ऑर्डिनेंस आया, इसके दौरान वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल फील्ड में था और उसके तहत जो जिसको कानूनी फायदा उस सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से मिलना है वो मिलेगा। अच्छा, बेशक ये इस ऑर्डिनेंस में कह दें कि उसका इतलाक 6 अक्टूबर से, ओके, ऐसा इतलाक आपके किसी के मुखालफत में इतलाक नहीं कर सकते। किसी के अगर आपने हुकूक, किसी को फायदा अगर आपने देना है तो उसका तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है माजी से, लेकिन जो किसी का हक अगर कोई लॉ क्रिएट हो चुका है, अगर उसको सलब करना है तो उसका प्रोस्पेक्टिव होगा अगले दिन। अच्छा, अब ये जो चेयरमैन नैब के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार था, अब सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार आ गया इस नए ऑर्डिनेंस के तहत? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सदर पाकिस्तान के पास पहले भी ये इख्तियार था। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 209 जो है आईन पाकिस्तान का, वो सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस
کہ عہدوں سے برخاست کرنے کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے ٹھیک کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا فورم ہے. اور یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تھا اس میں بھی چیئرمین نیب کو برخاست کرنے میں 209 کا ذکر کیا گیا تھا جو پریزیڈنٹ کا اختیار تھا. لیکن اب اس کو آج جو نیا آرڈیننس آیا ہے تھرڈ امینڈمنٹ اس میں ان کو نکالنے کا طریقہ وہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کا ہے اور وہ صدر مملکت کریں گے. لیکن اس میں سے آرٹیکل 209 نکال دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 209 کو ایک عام شہری بھی انووک کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس چیئرمین نیب کے خلاف ایسی ثبوت ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر مس کنڈکٹ کیا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو آرٹیکل 209 کے تحت ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے تھے. لیکن آج جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ اگر کسی کے پاس چیئرمین نیب کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پہلے صدر مملکت کو دے گا. صدر مملکت اپنی ثوابدید کے مطابق مناسب سمجھے تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیں یا نہ بھیجیں وہ ان کی ثوابدید ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیئرمین نیب کو آپ نے مزید تحفظ دے دیا ہے اور آپ نے طریقہ کار تو وہی رکھا ہے جو سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا ہے. لیکن اس پہ ایک پرائیویٹ سٹیزن بھی آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ سٹیزن بھی اس پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس پہ صدر مملکت کو اپلیکیشن جائے گی, ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں جائے گی, ایسا ہے سر؟ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا ہے اس آرڈیننس میں کہ صدر مملکت اسی طرح ان کو عہدے سے برخاست کر سکیں گے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو برخاست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تو آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی اس کی سفارش کر نہیں سکتا نکالنے کی اور اس کی پھر جو آگے منظوری صدر مملکت دیتا ہے. تو انہوں نے اس کو ایک کان کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر کر دیا ہے. اب اس وقت جتنے بھی اگر کوئی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی چیئرمین نیب کے بارے میں اگر موجود ہے تو وہ غیر مؤثر ہو گیا اس آرڈیننس کے آنے کے بعد. اب کسی کا اگر کوئی گریونس ہے, کوئی اگر سمجھتا ہے کہ چیئرمین نیب نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو وہ اب پہلے صدر مملکت کو لکھیں گے. صدر مملکت نے اگر مناسب سمجھا تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں گے, ادروائز اس کو وہ ڈکلائن بھی کر سکتے. اچھا یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ صداقت عبائی صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک تاثر تھا اور جب یہ آرڈیننس آیا تو ایک چونکہ اس کا ہر چیز کا ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے ہماری پولیٹیکل اپوزیشن ہی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں تو اور ایک رائے بھی سامنے آئی, میڈیا کے ایک سیکشن نے کہا کہ این آر او دے دیا گیا ہے اور اس میں جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں چاہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہیں, آصف زرداری صاحب کے ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں اس نئے آرڈیننس کو لا کے اب وہ کیسز تو چلیں گے ان کے, ظاہر بات ہے وہ تو 6 اکتوبر سے پہلے کیسز فائل ہوئے ہیں, وہ تو کورٹس میں چلیں گے اور نیب اس میں پروسیکیوٹر کا کردار ادا کرے گا. ایسا ہی ہے اس نئے آرڈیننس کے تحت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت تو یہ تو بالکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو انہوں نے 6 اکتوبر کو جو ایکسیپشنز کریٹ کی تھی جن کو نیب کی اور نیب کی عدالتوں کی جورسڈکشن سے نکالا گیا تھا ان کو دوبارہ ڈال دیا گیا ہے. دیکھیں یہ قانون کو مذاق نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن ایک کام کر رہے ہیں دوسرے دن اس کو الٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آئین اور قانون بھی جو ہے جو ایسے قوانین کو ڈیل کرتا ہے وہ بھی موجود ہے. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو آرٹیکل 264 کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ جو رائٹس ایکرو لوگوں کو ہو چکے ہیں وہ بالکل وہ پروٹیکٹڈ انڈر دی لا ہے. اور اگر ان کو آپ اگر اس تھرڈ آرڈیننس سے ان کو دوبارہ سلب کرنا چاہیں گے تو یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور وہ آرٹیکل 264 جو ہے وہ پریویل کرے. اچھا چلیں یہ تو اب وقت آنے میں پتہ چلے گا, لیکن بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ویئرز نیب ترمیمی آرڈیننس آج ایشو کیا گیا صدر پاکستان کے حوالے سے, اس پہ ہم نے گفتگو کی. آنے والے دنوں میں اس پہ ضرور ہماری کوشش ہوگی, ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم صاحب سے کہ اس پہ آئیں اور گفتگو کریں. ہم دوبارہ ریکویسٹ لانچ کریں گے, جو نکات جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب نے اٹھائی ان کے سامنے رکھیں گے. وہ خود بھی بڑے السٹریس لائر ہیں, بار کبھی آج کا شو تھا. آنے والے دنوں میں مختلف اہم موضوعات کو ہم اٹھاتے رہیں گے. پروگرام دستک میں آپ کو گفتگو کیسی لگی فیس بک اور ٹویٹر پر اپنی رائے سے نوازیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.